रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को ये पता चल जाए, ये आदमियों के लिए, क्योंकि औरतों के लिए तो हुक्म नहीं है मस्जिद में जाने का, चली जाए तो मना नहीं है, लेकिन औरतों के लिए वो घर में नमाज पढ़ती हैं। आदमियों के लिए खास तौर पे अगर उन्हें पता चल जाए कि अजान देने और पहली सफ में नमाज अदा करने का कितना सवाब है, तो वो कुर्रा डालें, वो कुर्रा डाल के अपना निकालें कि हमने पहली सफ में जाना है और अजान देने के लिए तैयार हों। तो अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि नमाज के लिए जल्दी आने का कितना सवाब है, तो एक दूसरे से सबकत लेने की दिन रात कोशिश करें। और अगर उनको ये मालूम हो जाए कि इशा और फजर की नमाज का कितना सवाब है, तो वो घसीट घसीट कर, यहाँ तक कि अपने घुटनों के बल भी घसीट के आना पड़े ना, तो तब भी वो मस्जिद में पहुंचे। अल्लाह अकबर, इतना ज़्यादा सवाब है। और हमारे आदमी बहुत मुश्किल से जाते हैं। देखिए पाकिस्तान में तो इतनी आसानी है, हर मोहल्ले में मस्जिद होती है, बहुत पास होती है। तो आप में से जो भी अगर ब्रदर्स जितने भी सुन रहे हैं, आप लोग कोशिश किया करें कि नमाज के टाइम पे चले जाएं। इतनी बड़ी खैर हम ज़ाया कर देते हैं। और इंशाल्लाह जी रमज़ान आएगा, रमज़ान के महीने में इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि भागम दौड़ जाएं। औरत के लिए आखिरी सफ होती है, क्योंकि उस ज़माने में दीवार भी होती थी ना, आदमी आगे सफ में आदमी होते थे और पीछे औरतें होती थी, तो इसलिए कहा गया कि औरत के लिए पिछली सफ है। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता मस्जिद में। अगर औरतों के लिए यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में इतना खूबसूरत इंतज़ाम होता है। बाकायदा आदमी के रूम के बाद एक पूरी दीवार होती है, मतलब जैसे स्लाइडिंग डोर नहीं होती उस तरह से बनाया होता है। और पीछे औरतों का भी बहुत खूबसूरत बड़ा सा कमरा होता है, और आराम से औरतें वहाँ पे अपनी नमाज अदा कर सकती हैं, जुम्मे पे जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक और बड़ी प्यारी हदीस थी, सुनन नसाई की है 647। हज़रत बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हाना ताला पहली सफ पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाते हैं। नंबर 1, देखिए आप काउंट करें ज़रा, खुसूसी रहमतें अल्लाह सुब्हाना ताला की, उससे और क्या चाहिए। फिर इसके फरिश्ते, अब जो लोग पहली सफ में होते हैं ना, उनके फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। और फिर इसके बाद देखिए कि मुअज्जिन के लिए जो अजान देते हैं ना, उसकी आवाज़ के पहुंचने की जगह तक अल्लाह सुब्हाना ताला जितनी चीज़ें आप सोचिए, मट्टी, रेत के ज़र्रे, जो दरख्त, उसके पत्ते और जितनी चीज़ें हैं ना, वो सारे उतनी मिकदार के मुताबिक उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। और उसकी आवाज़ सुनने वाली हर जानदार और बेजान चीज़ उसके ईमान की तस्दीक करेगी, उसकी शहादत देगी क़यामत के दिन। और फिर 5वीं चीज़ क्या है कि उसे उसके साथ जितने लोग भी मस्जिद में आके जुम्मे पे, आप देखिए कितने लोग आते हैं ना, और इसके अलावा जितने लोग भी उसके अजान देने के बाद नमाज उसके साथ पढ़ते हैं ना, तो उतने ही लोगों का सवाब उसको मिलता है, उनको तो मिलेगा ही। कितनी मजे की बात है। अल्लाह सुब्हाना ताला आवाज़ भी अच्छी दे। वैसे अजान के लिए आवाज़ अच्छी होना बड़ा ज़रूरी है, अगर आवाज़ अच्छी नहीं होगी तो फिर ना दीजिएगा। लेकिन अजान बहुत प्यारी लगती है। आप देखिए हमारी फ़ोन में भी अब तो अजान है, जैसे मदीना में हमने सुनी होती है, मक्का में जो सुनी होती है, तो वो आवाज़ें हमारी याद में रहती हैं। तो जैसे वो अजान सुनते हैं ना, तो एकदम से वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत प्यारी ये हदीस होती हैं। हर दफ़ा कोशिश करती हूँ कि जस्ट अ रिमाइंडर, मेरे लिए भी रिमाइंडर होता है कि फिर से एकदम से ईमान ताज़ा हो जाता है। तो आइए जनाब, हम आते हैं अपने सबक की तरह। सूरत नहल की आयत नंबर 22 करेंगे। आज की क्लास में बहुत प्यारे सबक हैं हमेशा की तरह। अब देखिए आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, ए लोगो तुम्हारा इलाह। देखिए जब आप क्लास में होते हैं ना, प्लीज़ अपने मुसहफ ज़रूर खोला करें। अगर आप लेट के क्लास सुन रही हैं तो कोई बात नहीं, अब मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन कोशिश किया करें कि कुरान अपने सामने अपना सिपारा खोल के रखा करें, उसको अंडरलाइन किया करें, उसके ऊपर छोटे छोटे नोट्स लिखा करें। आपको इतना मज़ा आएगा। मैंने आपको कहा था ना कि आप ऐसे जैसे ले लें, और बीच में मैंने, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे में ना होल करवा देती हूँ। देखो कितना सारा लिखा हुआ नजर आ रहा है ना,
ہول کرا دیتی ہوں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بیچ بیچ میں اپنے پیجز ایڈ کر سکتے ہیں. تو آپ جب بھی آپ نے کبھی نوٹس دیکھنے ہیں، آپ نے کبھی کسی کو پڑھانا ہوگا یا کچھ بھی، تو آپ اپنا اسپارہ کھولیں گی، آپ اپنا بائنڈر کھولیں گی، اس کے اندر آپ کے سارے نوٹس لکھے ہوں گے. اتنا مزہ آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا، پڑھے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ کیا ہے، اپنی رائٹنگ خود ہی بندہ پڑھ سکتا ہے. تو وہی حال ہوتا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، اے لوگو تمہارا الہ ایک ہی ہے. اب اس سے پہلے آپ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آئی تھنک آیت نمبر 4 میں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان تو بڑا ہی جھگڑالو ہے، خصیم و مبین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود تجھے تیرے رب کی پہچان ہی نہیں ہوتی ہے، اور جب بھی کبھی ایسی بات ہوتی تو اتنا جھگڑتا ہے ان چیزوں کو لے کے کہ تو مان کے ہی نہیں دیتا. اس کے بعد اب دیکھیں نا، کسی کے ساتھ دیکھو جھگڑا کرنے والا ہو تو بندہ پھر کہتا ہے کہ اچھا پھر تمہیں یہ سزا ملے گی. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اس بندے کے لیے، اب سوچیں ہماری کیا اوقات ہے، ہم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کنونس کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب ایک ہے. کیوں؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں جب ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں کھلا ہوتا، یا بچوں کو یہ لگتا ہے کہ فورس کیوں کیا جاتا ہے ایسے، کہ صرف میری عبادت کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. لیکن کبھی آپ دیکھیں جب ایسا کوئی کویسچن آپ کے سامنے آئے گا نا، تو آپ کو اس کا آنسر پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں کہ صرف میری ہی عبادت میں سوال کرنے تو اس کے آگے کھڑے ہو کے کرنا ہے، رائٹ؟ اس کو یاد رکھنا ہے کہ وہ تمہارا الہ ہے. اگر تم اس کو یاد نہیں رکھو گے نا، تو پھر تم دنیا میں، انسان کی نیچر ہماری اندر بلٹ ان ہے کہ ہمیں ایک خدا، ایک عبادت کرنے والے کی، ایک کو فالو کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کی نیچر ہے، رائٹ؟ اگر اللہ کو نہیں مانو گے نا، تو اے بندے تو دنیا میں خوار ہو کے رہ جائے گا. تو کسی نہ کسی کو فالو کرے گا اور وہ تجھے رسوا کر دے گا. اب دیکھیے کہ بندہ جیسے آپ فار ایگزامپل آپ کسی پیر ایسے کے پاس جاتے ہو جس کو آپ فالو کرنا شروع کر دے. پیر صاحب نے مجھے کہا یہ دعا پڑھنی، پیر صاحب نے یہ کہا، پیر صاحب، پھر آپ اس کو نظر نیاز دینے شروع ہو جاتے ہو. پھر کیا کیسے آپ کو خود پتہ ہے، اگر آپ میڈیا تو اب اتنا اوپن ہو گیا کہ کس طرح سے انسان کو بہکایا جاتا ہے، انسان بک جاتا ہے لوگوں کے آگے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اتنا، وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات. تو وہی بات ہے کہ انسان بچ جاتا ہے. انسان کو اپنی ایک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں اس کو پیدا کیا نا، تو ایک انا، بندے کی انا بری والی نہیں، ایک اس کے اندر ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی ایسے نہیں کر سکتا. وہ کسی کے آگے ایسے جھکتا نہیں ہے، وہ ذلیل نہیں ہوتا. اصل مقصد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، میری عبادت کرو، تاکہ تم ادھر ادھر نہ بھٹکو. تم اس ایک پوائنٹ کو اگر آپ کے اندر رکھ لینا اپنے دل میں، تو ساری چیزیں آپ کے اندر کھلنا شروع ہو جائیں گی. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنی ساری، کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا، دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا، کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ انسان سوچتا نہیں ہے نا. اور ہمیں جس نے بتانا تھا، فار ایگزامپل ہماری تربیت تو ہمارے ماں باپ نے کرنی تھی، پھر ہمارے اسکول میں ہونی تھی. تو وہاں پہ کمی ہو گئی نا، وہ اس طرح سے ہمیں اللہ کی پہچان، کیونکہ وہ اتنے ہمارے ماں باپ بھی معصوم ہوا کرتے تھے کہ وہ نمازی بھی تھے، نیک تھے، سب کچھ تھے، لیکن اس طرح سے علم ان کو نہیں تھا، رائٹ؟ تو اب الحمدللہ آنے والی نسلوں میں اب یہ ہو گیا کہ اگر بچے آپ سے کوشچن کرتے ہیں، ایون نہ بھی کریں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے نہیں کرتے، لیکن سوال کا جواب یا تو ان کو میڈیا سے مل جائے گا یا پھر اپنے دوستوں سے مل جائے گا. پھر جیسا سوال ملے گا نا، وہی پرسنالٹی بن جاتی ہے. تو آپ کو یہ پتا ہوگا تو آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہو کہ بیٹا یہ کیوں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، اس وجہ سے تاکہ تم لوگ دنیا میں عزت کے ساتھ جی سکو. اور پھر ایگزامپلز ان کو دو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ الہکم الہ واحد، کہ اے لوگو تم باز نہیں آتے ہو، تم دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کتنی آسائشیں کی ہوئی ہیں، تمہارے لیے کتنی نعمتیں دی ہیں.
اگر ہزاروں کروڑوں، تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب تمہارے لیے کائنات تیار پڑی ہوئی تھی، تو اگر تمہارے پاس کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو وہ کروڑوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر آتی ہے تو تم پورا فوکس اس کے اوپر کر دیتے ہو، اور پھر اتنی بڑی بڑی بات کہہ دیتے ہو کہ میں ہی کیوں، آخر میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہو رہا ہے، مجھے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں یہاں پہ یاد کراتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ ایٹیٹیوڈ بندے کے اندر آ جاتا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ خسیم و مبین والا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا، اور وہ شکر گزار نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے کہ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، کہ ان کے دل جو ہے نا وہ انکاری ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ دو چیزیں، اب دو چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہیں، وہ ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے۔ نمبر ایک دیکھیں کہ وہ قیامت کے دن کا یقین نہیں کرتے۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کا ڈر نہیں ہے نا، اس کی تو پھر زندگی میں وہ جو بھی کرے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیں انسان کو ایک ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر دنیا میں بدلہ نہیں بھی ملا میرے سامنے، اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی، زیادتیاں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، تو اگر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں نہیں ملا، چلاکی کر گیا بندہ، پلاننگ کی تھی اس کی کامیاب ہو گئی، لوگ اس کے ساتھ مل گئے، شیطان صرف لوگ تھے، سب نے مل کے میرے ساتھ یہ کیا، آخرت کا دن آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے حساب لے لیں گے۔ تو انسان کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، انسان اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ انسان کا ایک ایک لمحہ، کیونکہ دنیا کی اتنی چھوٹی سی زندگی، ہم نے آخرت کا سامان اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ جنت کوئی سستی تو پڑی نہیں ہے، اور ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی بھیج دینے کہ چلو جی تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو نامہ مال تلیں گی اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو ہم اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں جب انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، جب کوئی پلاننگ کے ساتھ ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا فیملی میں آپ سوچیں سسرال میں کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اب تو ایسا نہیں ہے لیکن کہیں پہ بھی اگر ہو رہی ہوتی ہے تو اب سوچیں کہ ایک تسلی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہی بات کہ اگر آخرت کا یقین نہیں ہوگا نا، جس کے بارے میں بچپن سے یہ سنتے آتے ہیں لیول پہ نیکی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نیکی اپنی مرضی کی ہے، بس ٹھیک ہے میرا دل چاہ رہا تھا، یوزلی وہ جب گھر والوں کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ رو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بات اکثر ہمارے سننے میں آتی ہے نا کہ دیکھو نہ رو، کیونکہ رونے سے جو فوت ہوا ہے اس کو ہزاروں دفعہ تکلیف ہوتی ہے بتایا یا اس جاتا کی ہے کہ وجہ سے دیکھیں اس پہ سڑک پہ عذاب مانگنے ہوتا ہے۔ والوں تو کو آج کی حدیث انشاءاللہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرے گی کہ ایکچولی حدیث کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 128، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو یہ حدیث بیان کی کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی فوت ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ روتے ہیں تو اس کا عذاب یا اس کی تکلیف جو ہے وہ مرنے والے کو ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمر کے درجات بلند کرے، عمر پہ اپنی رحمت کرے۔ باخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مومن پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب آتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں بس کرتی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار اور اس کے گناہ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے اعمال بہترین کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے ابو اتنے نیک تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہماری دادی ایسے تھی۔ یوزلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ میرے دادا اتنے ایسے کرتے تھے یا میری دادی ایسے کرتی تھی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس
دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی سمجھ عطا کرے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. آمین ثم آمین. میں نے قرآن کلاسز کا آغاز کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بچپن سے ہی قرآن پاک کے کسی بھی ریزن سے قرآن نہیں پڑھا ہوا. اور آئی ریئلائز ون تھنگ کہ ان لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے. مینس کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے ان کو نہیں آتا. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں صدقہ جاریہ کے لیے کہ آپ لوگوں کے بھی اراؤنڈ ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے. بہت خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. نسائی کی حدیث ہے 925. عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کچھ سکھا دیجیے جو میرے لیے کافی ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی. بہت خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے اور بہت آسان ہے. اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ بلند کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے. بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، آپ لوگ یاد کر لیجیے. اس حدیث کو صدقہ جاریہ سمجھ کے سب تک پہنچا دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں قبول کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکبر کرتے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بتوں کی پوجا تو اپنی جگہ تھی، وہ تکبر نہیں تھا. وہ تو ان کو وہ میں نے آپ کو پوری جو سٹوری سنائی ہوئی ہے کہ کیسے پہلا بت آیا تھا اور کس طرح سے آج بھی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے نفس کی پوجا کرتے ہو. یہ مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ سارے کے سارے ایسے تھے جو حج بھی کرتے تھے. حج جیسے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، لوگ آتے تھے ان کی خدمتیں بھی کرتے تھے. سارا کو مکہ تھا ہی کتنا سا، اس کے اندر ہی خانہ کعبہ تھا، تو وہاں پہ لوگوں میں وہ نیک مشہور تھے. ٹھیک ہے، نیکی کے ساتھ اب ان کو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اب یہ جو پیغام دے رہے ہیں اگر ہم نے اس کا پیغام مان لیا کہ یہ بتوں کی پوجا نہ کرو، مطلب یہ والی بات ہم نے مان لی کہ اللہ کو ایک مانو، تو پھر لوگوں نے کہنا ہے کہ کیا پہلے تمہیں ان کو نہیں پتا تھا؟ تو وہ اڑ گئے اس بات پہ. صرف اس ایک لفظ کو نہ لکھ لے، اڑنا پنجابی میں آئی تھنک کہتے ہیں، مطلب ایک بات پہ آپ ٹھک گئے کہ نہیں میں نے نہیں، بس جو میں کر رہی ہوں نا وہ یہی ٹھیک ہے. اور یہ اکثر ہماری بات ہوتی جب ہم بحث کرتے ہیں کسی سے. اب دیکھیں ابھی کل ہی کی بات ہے، رات کو ہم لوگ بات کر رہے تھے اور we were talking about کہ دیکھو ابھی امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ آیا تو اس نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا. اس نے کہا کہ 2 ہی جینڈر ہیں، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، تیسرا کوئی جینڈر نہیں ہے ان امریکہ. یہ بہت بڑی بات تھی جو اس نے اناؤنس کی. اب سوچے کہ وہ اسی پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے بات ایسی کی کیونکہ سارے فرینڈز بیٹھے ہوئے تھے نا. ایسے کہ دیکھو قرآن میں اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں ذکر ہوتا نا تیسرے جینڈر کا، تو قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے، ایک عورت اور ایک مرد ہے. ہاں اگر یہ کوئی بھی انسان جب پیدا، وہ پھر ڈسکس یہ ہونا شروع ہوا کہ نہیں وہ پیدائشی طور پہ ایسے ہوتے ہیں، یہ وہ ایسے اگر پیدائشی طور پہ ایسے ہوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ایک بچہ، یہ آپ بھی یاد رکھیے گا کیونکہ یہ کویسچن اکثر آپ لوگوں کے سامنے بھی آئے گا، کیونکہ آپ جب دوسروں کو دعویٰ دینا شروع کرتے ہیں نا تو بہت سے کویسچن کھڑے ہوتے ہیں. تو کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر بیمار ہوتے ہیں نا. پیدائشی طور پر آپ دیکھیں کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھ نہیں سکتا، اندھا ہوتا ہے. کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جو مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتا لیکن اس کی ضرورتیں جو ایز اے انسان جیسے وہ بڑے میچور ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ تو رہتی ہیں ساتھ ساتھ. تو اب وہ کیا غلط کام کرنا شروع کر دیں گے، پھر اس پہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بچوں کا تو حساب نہیں ہوگا نا، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، ہے نا. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا اور یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. تو کوئی ایسا بچے جب وہ تو ہزاروں میں سے کوئی ایک پیدا ہوتا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر گھر میں ایسے اللہ نہ کرے پیدا ہو رہے ہیں. اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہے
تو آپ یہ اس پہ اس کو صبر کرنا ہے، نہ کہ فتنہ کریٹ کرنا ہے، نہ کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے گند کرنا ہے دنیا میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بالکل سیم وہی چیز ہے جو پیدائشی طور پر بچے نارمل نہیں ہوتے ہیں، اور یا پھر وہ مینٹلی طور پر بعض بچوں کو وہ ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے کہ وہ فار ایگزامپل ذہن سے نام نکل رہا ہے، آج کل تو اٹس اے ویری کامن تھنگ بچوں میں ہو جاتی ہے، جیسے بات نہیں کر سکتے، وہ اپنے اون رہتے ہیں، وہ زیادہ لوگوں میں نہیں کھیل سکتے ہیں، اسکول میں نہیں جا سکتے، وہ بہت پرابلم ان بچوں کے لیے ہو جاتی ہے، ماں باپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور پھر اگر وہ جب بڑے تھوڑے ہوتے ہیں تو ان کی ساری نیڈس تو رہتی ہیں، تو اب وہاں پہ یہ بات آپ لوگوں کو اچھے سے بس یاد رکھیے گا، یہ پوائنٹس آپ دیکھیں کہ اگر پیدائشی طور پر ایسے بچے ہوتے ہیں، آٹزم سوری میں بھول گئی تھی کہ ایسے بچے ہوتے ہیں، اب بعض بچے ان کی شادی اگر نہیں ہو سکتی تو پھر کیا وہ غلط کام کریں گے؟ تو ان لوگوں کو دیکھیں، ہم تو مسلمان ہیں نا، پاکستان میں بھی دیکھیں اتنے آرام سے، پتہ ہے لوگ کیا بات کرتے ہیں، دے آر ویری نائس، دے آر ویری پولائٹ، وہ تنگ نہیں کرتے ہیں، دے آر ویری، میں ملی تھی ان کو، کیسے تم کہہ سکتے ہو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اور عذاب بھیجا ہے، ہم مسلمان ہو کے ایسے بات کرتے ہیں، اور اٹس ویری ویری کامن آنیسٹلی۔ اچھا یہی بات میں آپ کو بتائی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں قرآن میں ہے اس کے بارے میں نے کہا کون سی آیت میں ہے؟ اب کیونکہ قرآن کھلا نہیں تھا، ہم لوگ ایسی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا وہ سورہ شورا کی آیت نمبر، اس وقت تو بعد میں نے نکالی تھی، انہوں نے کہا کہ قرآن میں وہ جہاں پہ آیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا دیتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن سے ہی انہوں نے، میں نے کہا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا بیٹے اور بیٹیاں مطلب ملا جلا، انہوں نے کہا نہیں اپنے پاس سے دیکھو، بری بات ہے، وہ مجھے فرینڈ تھے بہت کلوز، کہ اپنے پاس سے ترجمہ نہیں بناؤ، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے، میں نے یہی پڑھا ہے، اب ہمارے سامنے نہیں تھا۔ اچھا پھر ڈسکشن آپ کو پتا ہے فرینڈس میں ہوتی ہے، تو بات ہو جاتی ہے۔ رات کو جب میں سونے لگی نا تو میں نے کہا کہ اچھا میں وہ آیا نکال کے میں ان کو بھیجوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب میں نے آیا نکالی تو ایگزیکٹلی یہ لکھا کہ ملا جلا، اور آگے لکھا ہوا کہ مرد یا عورت، پورا مرد یا عورت میں سے، مطلب لڑکا یا لڑکی میں سے جس کو ملا جلا بھی دیتے ہیں۔ پھر میں نے وہ انڈر لائن کیا، اب رات کے 12 بج گئے تھے، میں نے پھر ان کو سینڈ کیا، اور ان کا وہ بھی جاگ رہی تھی، فوراً آ گیا، تھینک یو ویری مچ۔ تو ایسی چیزیں، کیونکہ آپ لوگ جو داعی دین ہو نا، تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو تکبر کی بات کی نا، کہ جب ایسی چیز ہوتی ہے، دیکھیں تکبر توڑنے والے جو کام ہے نا، وہ کیا کریں؟ کبھی سوچا کریں کہ کوئی انسان اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے لڑائی ہو گئی تھی، تو یہ صحیح سے بات نہیں کرتا، تو آگے بڑھ کے ان کو سلام کر لیں، یہ تکبر توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی نہیں پسند ہے، پتہ ہے کہ اس نے میری فلاں دفعہ میری بےزتی کی تھی، میری انسلٹ کی تھی، یہ اکثر ایسے ہو جاتی ہیں چیزیں، ان کے سامنے آگے جا کے ان سے بات کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا اس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے اندر کئی دفعہ جاب اگر بہت اچھی ہوتی ہے اس کا تکبر آ جاتا ہے، اگر کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کا تکبر آ جاتا ہے، اور خاندان کا تکبر، میرا خاندان ایسا۔ پھر آپ دیکھیے اس کے بعد پیسہ، اگر پیسہ زیادہ ہے تو پھر دوسروں کو ایسا سمجھنا کہ یہ تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے لوگوں کو نہیں ملتے، میری پارٹیز جو ہوتی ہیں ان میں ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم تو پارٹیز میں بھی اپنی طرح کے لوگ بلاتے ہیں۔ کرائیٹیریا پیسہ ہو گیا نا، متقی ہونا نہیں ہوتا، تقویٰ نہیں ہوتا، اس وقت ہمیں اپنی طرح کے، اس طرح کے لیول کے لوگ چاہے، اللہ نہ کرے، مطلب یہ عام وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیے نیکی کا تکبر، یہ تو اتنا ظالم ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا، دیکھیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردود اسی لیے کہا تھا نا کہ اس نے تکبر کیا تھا۔ اب شیطان کو پتا ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آ گیا ہے، یہ میرے چال میں نہیں آئے گا، یہ میری بات نہیں مانے گا، تو وہ اس کو اس کی نیکی کا تکبر کرا کے ذلیل کروا دیتے ہیں
کہ میں تو اتنی دیکھو فلاں اس نے تو صحیح طرح سے یہ نہیں کیا ہوا، یہ تو یہ نہیں کرتی، مطلب ججمنٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ ان کو سوچنا آج کہ یہ کس لیول کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. آپ سوچیں ذرا، اور اپنے تکبر اب چیک کرنے ہیں آپ نے آج. اسی لیے میں نے آپ کو نام لے کے بتائے. ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن قبروں سے چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا. لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے چلیں گے. ذلت کے قید خانوں میں ڈالا جائے گا. ہر طرف سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. انہیں دوزخ کے قید خانے میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے. وہ خاص اسی لیے وہ انہی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو تکبر کرتے ہیں. تو آگ اوپر اور نیچے، جیسے پریشر کوکر نہیں بند ہو جاتا، اس طرح سے ان کے ہوگا کہ اوپر سے بھی بند ہوگا اور ہر طرف سے آگ ہوگی. اور وہ دوزخیوں کی پیپ اور خون سے ملا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا جب ان کو پیاس لگے گی. تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیونکہ یہ میں اتنا جو زور لگا رہی ہوں نا، وہ اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے. کیونکہ ہمیں اکثر ایسی آیات ہم پڑھتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے اچھا فلاں تکبر کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اپنی ذات پہ بات ہی نہیں آتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسی چیز تو نہیں. اور اگر ہم اپنے لو ونس میں دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں میں دیکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل اپنی فیملی میں بہن بھائیوں میں دیکھ رہے ہیں، تو ان کو بھی سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ تکبر کی یہ ایگزامپل چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیں جس دل میں تکبر ہوتا ہے نا، اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آ ہی نہیں سکتے، اللہ کی یاد آ ہی نہیں سکتی. تو اس کو خالص کرنا ہے اپنے آپ کو. ہم جس لیول پہ بھی ہے نا، تو پھر ہم نے کہنا ہے کہ اچھا میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں میں نہیں کرتی ہوں، تو اچھا پھر میں وہ چیزیں کروں جو کر کے دیکھوں کہ جس سے تکبر ٹوٹتا ہے. یہی میں نے کہا نا کہ پہلے سلام کرو، پہلے جا کے ایسے بندے کو جس کو آپ کو پتا ہے کہ مشکل ہے ذرا معاملہ، ادھر جا کے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ آسانیاں کریں گے. کیونکہ یہ آیات جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنا صفایا کر سکتے ہیں، ہمارے برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، لا جارما، نہیں کوئی شک، ان اللہ، کہ یقیناً اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون، کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. سبحان اللہ. دیکھیے یہ بھی اتنی ڈر والی بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو لطیف ہے اور وہ اتنے باریک بین ہے. یہ میں نے کتنی دفعہ بات کی، آپ لوگوں کو بھی زبانی یاد ہوگی کہ کالے پہاڑ پہ کالی رات میں کالی چونٹی جو چل رہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی بھی آہٹ کا پتہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے کہ اس کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے. تو کیا وہ تجھے نہیں بندے جانے گا؟ الا یعلم من خلق، جس نے تجھے پیدا کیا، کیا وہ تجھے نہیں جانے گا؟ تو کس وقت دکھی ہے، تو کس وقت پریشان ہے، کس وقت تیری کیا نیڈ ہے، اللہ کو نہیں کیا پتا ہوگا؟ تو وہ اسی کے آگے جھکنا ہے. وہ جانتا ہے، وہ تیرا ظاہر بھی جانتا ہے. دیکھیں جس کی تنہائی پاک ہو جائے، جس کی تنہائی پاک ہو جائے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے، اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں فون نا، آپ سوچے بچے بھی چھوٹے سب کے ہاتھوں میں فون دے دیے، یوں ہمارے ہاتھ چلتے ہیں. اور کس طرح سے ہمیں جب یہ پتا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت ہم اپنے آپ کو روک دیں. اور اکثر دیز آر دا تھنگس جو اتنی نارمل ہو جاتی ہیں. کیونکہ اکثر فار ایگزامپل ٹک ٹاک میں میں نے اپنی چھوٹی سی ایک ویڈیو ڈالی ہے، اب میں اس کو کوئی چیز دیکھنی ہے یا میں نے اگلی ویڈیو ڈالنی ہے، اب میں آئی واز ڈیڈ ٹائرڈ. ایک دن بیٹھی ہوئی تھی، پرسوں کی آئی تھنک بات تھی. میں نے کہا میں تھوڑی دیر لیٹ جاتی ہوں، تھوڑا ریسٹ کرتی ہوں، کمر تھوڑی سی ٹھیک ہوتی ہے، پھر اٹھ کے دوبارہ سے کام کرتی ہوں. اب لیٹ کے اور کچھ نہیں تھا. اچھا میں نے کہا چلو میں اپنے ویڈیوز میں یہ چیز دیکھوں. ذرا دیکھنے لگی تو ٹک ٹاک اوپن تھا ڈیفینیٹلی. تو جب میں نے دیکھنا شروع کیا نا، تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اسی سے ریلیٹڈ آپ کی آگے ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں.
تو اس میں پھر دیکھتے دیکھتے کہ اب ملی جلی بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو میں دیکھتی آگے 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 آگے، اچھا، اور میں ہیڈنگ سے پڑھ رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ عائشہ تو کیا کر رہی ہے، اسٹاپ اٹ. تو وہی بات ہوتی ہے کہ یہ جو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو وی لرن ا لاٹ. بیسیکلی ہم اپنی کلینزنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسے، جب بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ اپنے آپ کو روک دیا کریں، نہیں، اسٹاپ اٹ رائٹ دیئر. اور وہ اس لمحے اگر آپ اسٹاپ کر دینا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اور تمہاری ظاہر کو. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ نہیں پسند کرتا جو تکبر کرنے والے ہیں. ہم دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اسالک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. تو جس کو اللہ پسند کر لے، آپ سوچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مجھے پسند ہے، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. آسمان کے فرشتے دنیا کے فرشتوں کو کہتے ہیں، اور دنیا کے فرشتے جو اس بندے کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو القاء کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے نا کئی دفعہ کہ ہائے یہ بندے کو تو میں جانتی نہیں ہوں، یہ مجھ سے کتنی محبت کر رہا ہے، یہ مجھ سے کتنا پیار کر رہا ہے، اس کو ایسی فیلنگز ہوتی ہیں. یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہے. تو آج کی کلاس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور ہم نے اپنے اندر سے یہ چیزوں کو نکالنا ہے. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، ماذا، کیا کچھ، انزل ربکم، تمہارے رب نے نازل کیا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، قالوا، کہتے ہیں، اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. بدقسمتی سے آج بھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں ایسے قرآن نہیں کھلا ہوتا نا، آپ کبھی ان سے بات کرتے کہتے ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، قرآن کھول کے ہم نے تو کوشش بھی کی تھی، تو لگتا ہے وہ تو قصے ہی ہوتے، کبھی یہودی کے، کبھی نصارہ کے، تو کبھی مشرکین مکہ کے، تو وہ تو ریپیٹڈلی آدم علیہ السلام کا قصہ، تو یہ وہ تو ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں. اللہ اکبر. آگے دیکھیے، یہ آیا تو ڈبل انڈر لائن کرے، اور بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھیں، اس کا ترجمہ لکھیں، اپنے فریج پہ لگائیں، ٹھیک ہے، جہاں جہاں سے گزرتے اپنے کچن میں لگائیں، تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھیں، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھ سے اس کو لکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَحْمِلُوا، تاکہ وہ اٹھا لیں، اوزارہم، بوجھ اپنے، کاملتن، مکمل، پورے کے پورے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. جو گناہ کیے ہوں گے اس کے سارے بوجھ وہ قیامت کے دن اپنے اٹھائیں گے. یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَوْزَارِ، اور ان میں سے بھی، اوزاری اور بوجھوں میں سے بھی، الذین، ان لوگوں کے بھی، یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا، وہ گمراہ کرے تھے جن کو، بغیر علم کے، الا، خبردار، آگاہ ہو جو، ساء ما یزرون، کہ بہت ہی برا ہے جو وہ اٹھائے ہوں گے. ہم نے تو یہی پڑھا تھا نا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ قیامت کے دن ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا. اور جب کبھی ہم بات کرتے تھے نا کہ دیکھو بچے جب غلط کام کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں عذاب ملے گا، اللہ معاف کرے، اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. تو پھر آخر میں پتہ ہے کیا بات ہوتی تھی، نہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، ہمارا جتنا کام تھا ہم نے کر لیا ہے نا. اتنی تسلیاں ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنا بوجھ اٹھاؤ گے، اس کے ساتھ آپ اس کا بھی بوجھ اٹھاؤ گے جس کو آپ نے اپنے پیچھے لگایا ہوگا، جس نے آپ کی وجہ سے کوئی برائی کی ہوگی. تو اس کو بھی تھوڑا سا کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیسے. نہیں میرا تو، ہم یہ سوچتے ہیں نا، نہیں الحمدللہ میں نے تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا. اب سوچے ہم پارٹی میں بیٹھ کے اتنے آرام سے کہتے ہیں تم نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے آج کل، بڑا اچھا ڈرامہ ہے، تم بھی دیکھنا. اور اگلا بھی پوچھے گا اچھا کون سے چینل پہ آتا ہے، کتنے بجے آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ اچھا میں فون پہ دیکھ لوں گی، اس کی کتنی قسطیں سٹارٹ ہوگی. کہنے والا
तो कह के चला गया, अपना बोझ तो उसने उठाया ही। जितने लोग, अब वो करेगी उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स में जाके बताएगी, उसके फ्रेंड्स उसके बताएंगे, जितने लोग भी वो चीज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही आज तक नहीं समझ आती कि इसमें भी कोई गुनाह है, इसमें भी कोई गलत बात है। तो वो आप सोचे। अच्छा, अब सेकंड, आज मूवी, चलो बोर हो रहे हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं। मुझे लगता है अब तो खैर शायद नहीं इतना होता होगा, लेकिन जो भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बच्चे यूजुअली कहते हैं अमेरिकन मूवी है या इस तरह से, तो दूसरों को भी अपने साथ मिला के चलो हम ये काम करते हैं। अच्छा, अब मेहंदी है तो उससे पहले डांसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो लड़के लड़कियां मिलके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो दोस्त नहीं कर रही उसको भी घसीटे, नहीं तुम भी आ जाओ ना, इतना मजा आएगा, हम मिलके करते हैं। मेहंदी एक दिन नहीं, एक एक महीना पहले से ये गलत काम होने शुरू हो जाते हैं, और फिर जाके आखिर में तो वो दिन में एक्चुअली परफॉर्म हो रहा होता है। कहाँ पे बचेंगे? इसके साथ आप सारी चीजें लगा लें जो आपके, फॉर एग्जाम्पल आप पार्टी में थे, आपने देखा कि फला लड़की ने साड़ी पहनी है और बहुत प्यारी लग रही है, और नेक्स्ट टाइम आप सोचोगे कि मैं भी ऐसा ही ब्लाउज बना लेती हूँ, और ब्लाउज कैसा था आपको पता है मैं जो बात कह रही हूँ। अल्लाह अकबर, वो जिसने पहना उसको तो अपना गुनाह मिलेगा, जितने लोग उसको फॉलो करेंगे या उसके फॉलो करने वाले। देखिए रसूल अल्लाह ने फरमाया था ना कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जो हाबिल और कबील के कत्ल का, कि दुनिया में जितने कत्ल होंगे जब तक क़यामत नहीं आ जाती, उसका गुनाह का हिस्सा उसको मिलेगा जिसने पहला कत्ल किया था। तो क्या हमें नहीं ऐसा होगा? हम मुंह खोल के कुछ भी कह दें, हम कुछ भी अमल कर लें। और देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके आप किसी को आप देख रहे हो, आप हम कितने आराम से ये भी कह देते हैं ना कि किसी को हिजाब में देख के कि हाय देखो जरा बिल्कुल आंटी लग रही है, अल्लाह ने करे। वैसे हमारी उम्र में तो यूजुअली लोग नहीं कहते, जब छोटी उम्र में लड़कियां जरा होती हैं तो हाय इसकी शादी कैसे होगी, माँ को ही फिक्र लग जाती है। अच्छा, शादी के बाद बेटा ले लेना, अभी क्या कर रही हो। अब तो कितनी चीजें हम ऐसी कर रहे होते हैं जो हमारे लिए बोझ बन जाती है। ना सिर्फ ये देखें, ना सिर्फ वो अपना बोझ, बल्कि वो जिनको वो गुमराह कर रहे थे, जिनको अपनी गुनाह की वजह से, कि खुद तो कर रहे थे, दूसरे को गुमराह किया, दूसरे को